बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब जी इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश हुए, उनको अबूरी ज़मानत मिल गई, इंटरिम बेल मिल गई और यही वो अदालतें हैं जिनके ऊपर इमरान खान साहब अभी तक सबसे ज़्यादा तनकीद करते रहे और इन्हीं अदालतों से इमरान खान साहब को इंसाफ भी मिल जाता है। चूँकि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि इस निज़ाम का अगर सबसे ज़्यादा कोई चहीता है, कोई लाडला है और अगर किसी के साथ सबसे ज़्यादा लाड प्यार किया गया, उसके नखरे उठाए गए, उसके नाज नखरों को उठाया गया, तो वो इमरान खान साहब हैं। और इमरान खान साहब से चूँकि मोहब्बत इतनी ज़्यादा आवाम को, उनका वोटर नो डाउट बहुत ज़्यादा है, एग्रेसिव हैं, बहुत एग्रेसिव स्पीच करते हैं, हर अपनी जो है वो तकरीर में दूसरे सियासी लीडरान के ऊपर ज़ाती हमले करते हैं, पर्सनल कमेंट्स करते हैं, पर्सनल अटैक करते हैं। तो चूँकि वोटर जो है उसके अंदर भी अब ये चीज़ डाइवर्ट हो चुकी है, तो इमरान खान साहब जी इस निज़ाम के लाडले इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब भी वो किसी भी अदालत में जाते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा, अभी तक की अगर हम पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री को उठा कर देखें तो जब से इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए तब से लेकर अब तक उनको इन्हीं अदालतों ने रिलीफ दिया जिन अदालतों के ऊपर आज भी वो उंगली उठाते हैं। इमरान खान साहब को इन्हीं अदालतों से इंसाफ मिला जिन अदालतों के ऊपर उनको आज भी एतमाद नहीं है। और यही वो अदालतें हैं माशाल्लाह से पाकिस्तान की जिन्होंने हमेशा आइन और कानून की पासदारी को ना सिर्फ यकीनी बनाया बल्कि उसके ऊपर अमल दरामद भी करवाया। तो खुदारा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि खुदारा पाकिस्तान की अदालतों को क्रिटिसाइज ना करें सिर्फ इसलिए कि आप अगर इक़्तिदार से निकल चुके हैं और एक जमहूरी अमल के तहत निकले ना, कोई गैर आइनी तर्ज अमल तो नहीं था, कोई गैर जमहूरी तर्ज अमल तो नहीं था, अदम एतमाद आई, इमरान खान साहब फारग हो गए, कोई अमरीकी साजिश नहीं हुई, कोई पाकिस्तान में से साजिश नहीं हुई। तो अगर वो ये कहते हैं कि जी अगर कोई साजिश हुई है तो मुझे इक़्तिदार से निकाला गया और फिर उस साजिश का हिस्सा वो पाकिस्तान के इदारों को करार दें, पाकिस्तान की सियासी जमातों को करार दें, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इमरान खान साहब अपने इक़्तिदार की हवस के लिए और इक़्तिदार को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है मेरा, और ये कहना बिल्कुल गलत है कि जी आप अपने इक़्तिदार से निकलने के बाद इदारों को टारगेट करना शुरू कर दें और उनके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाएं। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने आइन और कानून की पासदारी को यकीनी बनाया। बड़ी बात है वैसे कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब भी इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश हुए और वही अदालत में पेश हुए जिस अदालत में वो पहले भी इस बुनियाद पर पेश हो चुके हैं कि 2014 में जो पीटीवी के ऊपर और पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ था वो इमरान खान साहब की इमा पर हुआ था। इसमें कोई शक नहीं है कि वो इमरान खान साहब की वजह से हुआ। और 2014 में जो धरने हो रहे थे, जब इमरान खान साहब ने रट डाली हुई थी कि 2013 के इंतखाबात धांधली शुदा हैं, हम इसको तस्लीम नहीं करते, 4 हल्के खुलवा दें, इन 4 हल्कों में इलेक्शन करवा दिए जाएं, वो बेसिकली उन 4 हल्कों की वजह से नहीं निकले थे। वो बेसिकली इसलिए निकले थे कि नवाज शरीफ की हुकूमत को डिस्टेबलाइज कर दिया जाए, क्योंकि 2/3 अक्सरियत नवाज शरीफ साहब 2013 में लेकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने, थर्ड टाइम, तीसरी बार नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने। और तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद जब इमरान खान साहब को मालूम हुआ कि जी तो 2/3 अक्सरियत ले आके आ गए ने, तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी बहुत अच्छा होगा अगर मैं सड़कों पर आ जाता हूँ, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ, पाकिस्तान में जो सियासतदान उनको बदनाम करना शुरू कर देता हूँ। तो इमरान खान साहब जी सड़कों पर आ गए और उन्होंने आकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अल्लाह माशाल्लाह इमरान खान साहब की अगर आप पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री उठाकर देखें तो जो 22 साल जदोजहद है वो यही है कि गालियाँ दूंगा, इदारों को नहीं तस्लीम करूंगा, मुझे इक़्तिदार नहीं मिलेगा तो जी चैन से नहीं बैठूंगा, मुझे इक़्तिदार नहीं मिलेगा तो जी पाकिस्तान में किसी भी इदारे को नहीं चलने दूंगा, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान में अदालतों को नहीं चलने दूंगा, मेरे हक में फैसला नहीं आएगा तो मैं जजों के ऊपर तनकीद करूंगा, मेरे हक में सब कुछ होगा तो मैं सबको मानूंगा, मैं जो कहूँगा वही होगा पाकिस्तान में। ये सारी जो है ना मैं ना मानू दी रट्टे की है कि मैं ना मानू इसलिए कि भाई मेरे हक च जी कोई गल नहीं ना होएगी मैं वो तस्लीम नहीं करांगा। ये इमरान खान साहब का कहना है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वो ये कह चुके हुए हैं, ये पहले भी कह चुके हैं और अब भी वो यही कहते हैं कि भाई जदों तक मैनू इक़्तिदार नहीं लभेगा उदों तक पाकिस्तान नहीं चलेगा। यही उनका जो है वो इन शॉर्ट उनका यही कहना है। अब इमरान खान साहब जो है ना उन्होंने कहा कि जी जब इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से बाहर आए
ادھر میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ جی پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑ رہا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر نے کہا کہ تمہارے خلاف لیگل ایکشن لیا جائے گا. یہ تو جج صاحبہ کے اوپر بات کی. میں آپ کو یہ بھی باور کرواتا جاؤں کہ عمران خان صاحب نے ہری پور کے جلسے میں ایک بار پھر خاتون جج زیبا چودھری صاحبہ جو سیشن جج ہیں ان کے اوپر تنقید کی اور یہ تک کہا کہ شہباز گل کا جو جسمانی ریمانڈ ہے اس کے اوپر جب ہم نے دیکھا کہ جج صاحبہ یہ کر رہی ہیں تو ہمیں بڑا افسوس ہوا اور یہ اس لیے کر رہی تھی کہ شہباز گل کا مزید جسمانی ریمانڈ دے دیا جائے. پھر نام لے کر مخاطب کیا. تو عمران خان صاحب جو بیسیکلی پاکستان میں اداروں کو برباد کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں, اور آپ یہ سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب جو ٹاسک لے کر آئے ہیں وہ ٹاسک یہی ہے, جو وہ ہوم ورک کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ کسی طرح جی اداروں کو اتنا انڈر پریشرائزڈ کر دیا جائے, اتنا زیادہ انڈر پریشرائزڈ کر دیا جائے کہ ادارے میرے خلاف کوئی فیصلہ نہ دے سکیں. اصل گل ہے یہ بات اندر کی صرف اتنی سی ہے, قصہ مختصر, کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اداروں کو اتنا متنازع بنا دیا جائے کہ پاکستان میں ادارے جرت نہ کریں میرے خلاف فیصلہ دینے کی. صرف اتنی سی بات ہے, رولا اتنا سا ہے. جڑا رولا پہ ہے گا کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جی جڑی گل میں کر دیتی وہ حرف آخر ہے, صرف یہ بات ہے. اچھا جی, پھر یہ جو عمران خان صاحب نے جو جج صاحبہ کے اوپر تنقید کی, اعلیٰ پولیس افسران کے اوپر تنقید کی, وفاقی حکومت کے جو اعلیٰ پولیس افسران ہیں ان کے اوپر, میں عمران خان صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے, آپ کے پاس کیا لیگل اتھارٹی ہے کہ آپ کسی کے کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں, آپ کسی کے اوپر ذاتی حملے کر رہے ہیں, پرسنل اٹیکس کر رہے ہیں. آپ نے اس ملک کو بنانا ریپبلک سمجھ لی ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ ملک بنانا ریپبلک ہے کہ جو میں کہوں گا وہی ہوگا. پھر جی 2014 میں جو ہوا آپ کے سامنے ہوا تھا نا, جب دھرنے ہو رہے تھے, عمران خان صاحب نے جو رولا ڈالا, پھر آئی جی اسلام آباد کو, اس وقت کے جو آئی جی اسلام آباد تھے ان کو یہاں تک کہا گیا کہ میں تمہیں پھانسی کے اوپر الٹا لٹکا دوں گا. تب اس ریاست کے خلاف انہوں نے جو زہر اگلا, جو ریاست کے ریٹ کو چیلنج کیا, انسداد دہشت گردی کی عدالت میں وہ پیش ہوتے رہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی میرا ماضی کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, کوئی میں عدالتوں سے فرار نہیں ہوا, کوئی میں نے پروسیکیوشن کو خراب نہیں کیا. ابھی تک وہ یہ کہتے ہیں, جبکہ ان کا یہ ریکارڈ ہے کہ 2014 میں انہوں نے اسی آئی جی اسلام آباد کو کھلے عام سرے عام دھمکیاں دیں جب وہ 2014 کے دھرنوں کے اندر اسلام آباد کے اندر پروٹیسٹ کر رہے تھے, تو اس وقت انہوں نے سرے عام دھمکیاں دیں. اب یہاں پر جی عمران خان صاحب نے کہا کہ جی جو فیصلے کروا رہے ہیں, یہ مطلب انہوں نے باہر نکل کر بات کی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے باہر, میڈیا سے جب وہ گفتگو کر رہے تو انہوں نے کہا کہ جو یہ فیصلے کروا رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں بتاتا چلوں کہ یہ ملک کے ساتھ مذاق ہے. اب یہ ملک کے ساتھ مذاق ہو گیا. جب عمران خان صاحب آپ اقتدار میں تھے تب آپ کے دور میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن عروج پر رہی, سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بنوائے گئے, ایک نہیں 20 مقدمات بنوائے گئے. رانا ثناء اللہ, احسن اقبال, خواجہ سعد رفیق, شاہد کاکان عباسی, مفتاح اسماعیل, اس کے بعد نواز شریف, شہباز شریف, مریم, حمزہ, خواجہ آصف, کتنوں کے نام لو, خورشید شاہ, زرداری, فریال تالپور. میں تو نام لیتے لیتے تھک جاؤں گا لیکن سیاستدان ختم نہیں ہوں گے. تو عمران خان صاحب یہ جو آپ اس کو مذاق کہہ رہے ہیں, یہ مذاق 2018 میں ہوا جب تمام سیاسی جماعتوں نے اس کا ٹریلر دیکھنے کے بعد, اس کی پوری مووی جب چلی 2018 کے عام انتخابات کے بعد کہ آپ آئے, آپ نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو فروغ دیا, اس کو عروج پر لے کر گئے, سیاستدانوں کو ہتھکڑیاں لگوائیں, جیلوں میں ڈلوایا اور اپنی طرف سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جی میں تو ریاست مدینہ بنا رہا ہوں, میرے جیسا تو حکمران اس ملک میں کوئی آیا ہی نہیں. سر 3.5 سال آپ نے اس ملک میں حکومت کی, آپ نے عام آدمی کو کیا دیا, آپ نے عام آدمی کو کتنا ریلیف دیا, آپ نے عام آدمی کے لیے کیا کیا؟ سوال تو یہ بنتا ہے نا. چلیں چھوڑے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اوپر بھی بات نہیں کرتے, آپ نے عام آدمی کے لیے کون سے اقدامات کیے, کون سے اقدامات کو بروئے کار لائے, ایک عام آدمی کو کب ریلیف دیا, ایک عام آدمی کے لیے کیا اقدامات اٹھائے, صرف اتنی بات بتا دیں اور بھی کچھ نہ بتائیں. یہ جو 2018 میں جو ہوا تھا, کیا یہ مذاق نہیں تھا کہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا, انتخابات کے نتائج کو روکا گیا. اس وقت کے جو چیف الیکشن کمشنر ہے سکندر سلطان راجہ صاحب, اس وقت چیف الیکشن کمشنر نہیں تھے, اس وقت جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا صاحب جو سپریم کورٹ کے جج, آج ان کے اوپر کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ جی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملے ہوئے تھے.
کیا پولیٹیکل پارٹیز نے ان کے اوپر یہ لیبل لگایا؟ نہیں لگایا، اس لیے کیونکہ انہوں نے ان انتخابات کے نتائج کو تسلیم کیا، وہ پارلیمنٹ میں گئے بطور اپوزیشن، انہوں نے حلف اٹھایا اور وہ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھ گئے۔ آپ نے تو سر سکندر سلطان راجہ صاحب کا نام خود تجویز کیا، اور ہمارے جو دوست ہیں عادل عباسی صاحب جو اینکر پرسن ایئر وائی نیوز کے، ان کو جب آپ نے یہ بات کی تو آپ نے بتایا کہ جی ایف او جے ایماندار بندہ میں زندگی چ نہیں دیکھا۔ آپ نے سر یہ تک کہا کہ ایف او جے ایماندار بندہ میں زندگی چ نہیں دیکھا، اینا ایماندار اینا نیک آدمی جس کے اوپر پوری پاکستانی قوم کو اعتبار ہے، جس کے اوپر پوری پاکستانی قوم کو اعتبار ہے، یہ تک کہا عمران خان صاحب آپ نے کہ اس کے اوپر پوری پاکستانی قوم کو اعتبار ہے اور اس جیسا انسان ہی کوئی نہیں ہے۔ سر جب آپ نے خود تعریف کر دی اپنے منہ سے تو پھر کس منہ سے آپ نے بد تعریفیاں کی؟ یہ ایک بہت بڑی سراسر ایک حماقت ہے کہ آپ ایک جگہ پر ان کی تعریف کر رہے ہیں اور دوسری جگہ پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اے دھاندلی چ انوالو سی، 2018 چ انتخابات ہوئے تھے ساڈے نال دھاندلی ہوئی، اور پھر یہ جو 20 سیٹوں کے اوپر ضمنی انتخابات ہوئے، ان 20 میں سے 15 نشستیں تحریک انصاف نے جیتیں، ان 20 میں سے 15 سیٹیں تحریک انصاف نے حاصل کی، مسلم لیگ نون کو 5 سیٹیں ملی، تو کون سی دھاندلی ہوئی سر؟ 5 سیٹیں آپ ہارے، 15 جیتے، آپ اکثریت لے گئے، پنجاب میں آپ نے حکومت بنائی، عدالتی وزیراعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب بنے، سوری عدالتی کہہ رہا ہوں، ویسے ہی ایک ان کو ٹیگ لگایا ہوا نا عدالتی وزیراعلیٰ کا، ویسے تو وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنے، تو سر کون سی دھاندلی ہوئی؟ یہ وہی چیف الیکشن کمشنر ہے جس کو ابھی تک آپ اتنی گالیاں دے رہے ہیں، اسی ادارے کو آپ گالیاں دے رہے ہیں، اسی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، اسی چیف الیکشن کمشنر نے الیکشن کروائے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا، کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، کوئی آر ٹی او سسٹم نہیں بیٹھا، کوئی انتخابی نتائج کو نہیں روکا گیا، کوئی انتخابی نتائج کو ڈیلے ٹیسٹکس کے ذریعے یوز نہیں کیا گیا، استعمال نہیں کیا گیا، کون سی دھاندلی ہوئی؟ یہ بھی موقف غلط ثابت ہو گیا۔ عمران خان صاحب جی ایک وقت تھا پاکستان کے میڈیا کی ڈارلنگ ہوا کرتے تھے، وہ ڈارلنگ، میں وہ موویز والی ڈارلنگ کی بات نہیں کر رہا، یہ وہ ڈارلنگ ہے عمران خان صاحب جو سب سے زیادہ لاڈلے، سب سے زیادہ چہیتے، سب سے زیادہ ناز نخرے اٹھانے والے، ان کے جو ناز نخرے اٹھانے والے لوگ تھے انہوں نے سب سے زیادہ ان کو پیار کیا، ان کو پروان چڑھایا، نیپیاں بدلیں، فیڈر پلایا، اقتدار دلوایا، پھر بھی یہ بات کریں کہ جی نہیں میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، میرے ساتھ بڑی ناانصافیاں۔ اچھا اقتدار بھی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہاتھ سے گوایا، اپنی غلطیوں کی وجہ سے اقتدار ان کے ہاتھ سے گیا، جب فوج سے ٹکر لی، اور پھر وہ کہتے ہیں نا عمران ریاض صاحب کہ اس بار آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں، پھر وہ گرفتار ہوئے، پھر ان کا جو حال ہوا، جمیل فروکی کے اوپر میں نے نیکسٹ ولاگ کرنا ہے، میں نے آپ کو بتانا ہے کہ جمیل فروکی کے ساتھ کیا ہوا۔ تو عمران خان صاحب جی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنے اس انجام کو پہنچے، اگر آپ مجھ سے حقیقت پوچھیں تو اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنے بلنڈرز کی وجہ سے، بے وقوفانہ پالیسیز کی وجہ سے یہاں تک پہنچے۔ یہ بات میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک بھائی جو حکمران 3.5 سال بیٹھ کے حکمرانی کرتا رہا، اور حکمرانی کرنے کے ساتھ وہ پھر یہ کہے کہ جی ادارے میرے خلاف تھے، اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف تھی، جوڈیشری میرے خلاف تھی، سیاستدان میرے خلاف تھے، امریکہ کی رجیم تھی، تو پھر سر آپ کے پاس کوئی الزام تو ہے نہیں ثابت کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ اتنے سچے تھے، اتنے ایماندار تھے، تو پھر قومی سلامتی کمیٹی کا جو ان کیمرہ بریفنگ اجلاس ہوا اس میں یہ ثابت کیوں نہیں کر سکے کہ آپ کے خلاف دھاندلی ہوئی، اور آپ کے خلاف امریکی سازش ہوئی، اس میں کیوں نہیں بتا سکے؟ بتاتے ہیں نا۔ اب جو حامد میر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جی ان شارٹ، اس میں حامد میر صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب سے جو میری ملاقات ہوئی اس کے کچھ حصوں کو تو میں پبلک نہیں کر سکتا، لہٰذا جو باتیں ہوئی انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ کسی جگہ سے مجھے اس انتخابی میدان سے ناک آؤٹ کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب یہ کس نے کیا ہے یہ نہیں پتا، یہ عمران خان صاحب نے پھر جی الزام لگا دیا، یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اب ڈائریکٹ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی کسی جگہ سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جی مجھے انتخابی میدان سے ناک آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ سر آپ کے خلاف ابھی تک تو کوئی سازش نہیں ہوئی، الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا، آپ کو پھر موقع دے دیا گیا کہ آپ عدالت میں جائیں، پاکستان کی سب سے بڑے عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ میں جائیں، وہاں پر جا کر اپنا مقدمہ لڑیں، وہاں پر جا کر اپنی بے گناہی پیش کریں، وہاں پر آپ کو پورا اپیل کا رائٹ ملے گا، وہاں پر آپ اپیل کریں، وہاں پر جا کر آپ ثبوت پیش کریں، اور اس کے بعد اگر آپ بے گناہ ثابت ہو جاتے ہیں تو آپ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ لیکن پھر یہی باتیں، پھر وہی رٹ، پھر وہی چورن بیچنا کہ جی میں نہ مانوں، میں نہ مانوں۔ اب یہ بات کرتے ہیں
جو حامد میر صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی کہیں سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ مجھے انتخابی میدان سے ناک آؤٹ کیا جا رہا ہے. سر کہاں سے فیصلہ ہوا ہے؟ پھر آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ اور دوسری بات کہ جو توہین عدالت کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو نوٹس لیا وہ تو آپ نے اپنی زبان سے زہر اگلانا، وہ تو کوئی سازش نہیں تھی، وہ تو کوئی امریکی سازش نہیں تھی کہ جی آپ کو کہا گیا کہ جی آپ نے یہ بولنا ہے اور آپ نے بولا اور آپ نے پھر بعد میں کہا کہ جی مجھے خواب آئی کہ جی میں نے یہ بولنا ہے تو مجھے پتہ نہیں تھا، میرے منہ سے یہ سارا کچھ نکلوا دیا گیا اور مجھے بعد میں پتہ لگا کہ جی امریکی سازش. اگر ان کا تو دل کرے، ان کا تو بس چلے تو وہ تو یہ بھی کہہ دیں کہ جو میں نے جو الفاظ بولے مجسٹریٹ جج صاحبہ کے بارے میں، جو خاتون سیشن جج ہے زیبا چودھری صاحبہ، ان کے بارے میں جو الفاظ بولے وہ بھی مجھے کسی نے کہا تھا، سازش کے ذریعے کہا تو وہ میں نے بول دیے. ان کا بس ہونا، ان کا دل کرے، عمران خان صاحب کا اتنا بس چلے تو وہ تو یہ الزام بھی لگا دیں. وہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں، سرٹیفائڈ قسم کے وہ جھوٹے شخص ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی نے جھوٹ بولنے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا تو وہ عمران خان صاحب ہیں. ان سے زیادہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا. پھر دوسری بات کہ جی عمران خان صاحب نے حامد میر صاحب کو بتایا ہے کہ جی مجھے پتہ ہے کہ میرے خلاف یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ شہباز گل کے معاملے پر مجھے پتہ ہے کہ یہ بھی کون کروا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے جو ناک آؤٹ کرنے کا جو فیصلہ ہے یہ بڑا بھاری ثابت ہوگا، اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑے گی. مطلب اس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں کہ اپنی طرف سے وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جی بہت غلط ہوا میرے ساتھ. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 2022 کے اندر میری حکومت کو کیسے ختم کیا گیا، وہ ایک سازش تھی. مطلب وہی پرانی رٹ، دوبارہ سے وہی ٹریلر، دوبارہ سے وہی مووی، وہی چلائی جا رہے ہیں کہ جی سنتے جائیں عوام میری بس، کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی، میرے ساتھ ظلم ہو گیا، میرے پہ ظلم کے پہاڑ جو ہیں وہ چل گئے. مطلب یہ اس قسم کی باتیں ہیں کہ جو ایک عام آدمی سننا نہیں چاہتا، یہ جو صاف سیدھی بات ہے. لیکن اب میں آپ کو آخر میں یہ بات بتا دوں کہ جی عمران خان صاحب کی بچت کوئی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، توہین عدالت کیس میں بالکل نہیں بچت ہونے والی. فواد چودھری صاحب نے بڑے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کر دی ہے کہ جی ہم نے تو کوئی نہیں معافی مانگنے، اسی کوئی نہیں معافی منگنی، اسی جانا عدالت جا کے اپنے فیصلے کا دفاع کرنا ہے، ہم نے جا کر اپنے بیانات کا دفاع کرنا ہے، جو عمران خان صاحب نے اداروں کے خلاف بولا اس کا دفاع کرنا ہے. فواد چودھری صاحب یہ ڈائریکٹ بات کر چکے ہیں کہ ہم نے جانا ہے، اور جو جج صاحبہ کے اوپر عمران خان صاحب نے کلمات ادا کیے جو کہ جن کو کہا جا رہا ہے کہ توہین عدالت ہے، تو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے جا کر وہاں پر بھرپور قسم کا دفاع کرنا ہے اپنے الفاظ کا، ہم کوئی معافی نہیں مانگیں گے. تو عمران خان صاحب جی کھڈے لائن پھر سے لگنے جا رہے ہیں فارق. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو پھر اسی طرح اقتدار مل جائے گا، اقتدار ان کی جھولی میں رکھ دیا جائے گا اور جھولی ان کی بھر دی جائے گی اور ان کو کہا جائے گا کہ جی آپ پھڑو چابی پھڑو ملک دے خزانے دی تے چلاؤ، سر ایسا نہیں ہونے والا. اب وہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو 3.5 سال میں اس ملک کا سوا ستیاناش کیا، اور جو اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ کیا اور جو اس ملک کی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس کے بعد سارے عمران خان صاحب کوئی نہیں آتے اقتدار میں. یہ بات میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، یہ بات میں آپ کو بڑے وثوق سے کر رہا ہوں. اور پھر ایک اور بات کہ عمران خان صاحب کی بچت کوئی نہیں ہے. جس دن سزا ہوئی اس دن ختم، ساری پاپولیرٹی ڈز نیچے آ جانی ہے، کوئی پاپولیرٹی کوئی نہیں ہوگی. جس دن سزا ہوئی اس دن ویسے ہی فارغ ہیں. تو عمران خان صاحب جی ممنوعہ فنڈنگ، نااہلی، اس کے بعد مقدمات، دہشت گردی کے مقدمات، 1-2 سے نکل بھی گئے تو تیجے چوتھے جو اونجی پھنس جانا ہے عمران خان صاحب نے. بچت کوئی نہیں ہے. کراس ہوا ہے عمران خان صاحب کے نام کے آگے ریڈ کراس ہے کہ اب یہ اقتدار میں نہیں آتے. اور یہ اتنی بڑی بھول اب کوئی کرے گا بھی نہیں کہ عمران خان صاحب کو چابی پکڑائی جائے اور کہا جائے کہ جی چلو جی ملک دا خزانہ چلاؤ تسی. سر وہ وقت گیا، لاڑ پیار ختم، نخرے نخرے ختم، نیپیاں بدلنے والا سسٹم ختم، منہ میں چوسنی ڈالنے والا سسٹم ختم، گود میں لا کر بٹھانے والا سسٹم ختم شد، فارغ، کھڈے لائن. عمران خان صاحب کھڈے لائن ہے. تو انشاءاللہ جی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.